सलाम नाजरीन। नाजरीन, आज जो प्रोग्राम हम पेश करने जा रहे हैं उसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि काश हम ये प्रोग्राम इस वक्त पेश ना कर रहे होते। जी हाँ, आज हम अपने प्रोग्राम में खसूसी प्रोग्राम है ये, और इसमें बात करेंगे अपने अहद के एक अमीर और एक अजीम इंसान के हवाले से, जो 22 जुलाई को हमसे रुखसत होकर अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। लेकिन जाने से पहले वो मोहब्बत और ख़िदमत के वो चिराग रोशन करके गए हैं कि जो यकीनन रहती दुनिया तक मुनव्वर रहेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे अमीरुल अज़ीम भाई की, उनकी यादों को ताज़ा करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे उनके हमदम दरीना जनाब हकीम राहत नसीम चौधरी साहब, और ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सईद इलाही साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हकीम साहब, आम तौर पे हम ये देखते हैं कि हर रोज़ लोग आते हैं, इंसान आता है, लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, दुनिया 2-4 दिन के बाद भूल जाती है। इवन अपने जो बहुत प्यारे होते हैं उनको भी हम धीरे धीरे चंद दिन के बाद भूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि इंसान कभी नहीं मरता, ये लोग हैं जो मरते हैं। ये मैं अक्सर सोचा करता था, और यकीन जानिए जब अमीर भाई का सुना तो अब ये महसूस होता है कि वाकई वो बात ठीक है कि लोग तो मरते हैं लेकिन इंसान नहीं मरते। आपका उनसे बहुत देरीना ताल्लुक़ रहा है, तो आप ये बताइए कि उनकी वफ़ात को पाकिस्तान के जो समाजी और दीनी और सियासी हलके हैं वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि किरदार ज़िंदा रहता है, फ़र्द मरता है। जिनका किरदार आला होता है वो तारीख़ के सफ़ात पर रोशनी बनकर आने वाले नस्लों के लिए रहनुमाई करता है। जी। अमीरुल अज़ीम भी ऐसे ही अफराद मिल्लत में से थे। कायनात का ये असूल है कि जिसको आना है उसको जाना है। ये असूल जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई रोज़े अव्वल से है, और जब तक ये दुनिया रहेगी इसी तरह रहेगा। लोग आते और जाते रहेंगे, लेकिन इन आने और जाने वालों की दास्तान हयात तो कहीं नक्शे कोहन तक नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी ये कारवान ज़िंदगी ऐसी हस्तियों को जन्म देता है कि जिनकी ज़िंदगी तो दरकनार, दास्तान हयात का हर लम्हा तारीख़ का मनव्वर बाब बन जाता है, और तारीख़ का वो रोशन मनव्वर बाब जिससे आने वाली नस्लें मुद्दतों रहनुमाई लेती हैं, जो रोशनी का चिराग होता है और हर तरफ रोशनी फैलाता है। ऐसे ही अफराद में से एक हमारे अमीरुल अज़ीम भाई थे, जो चंद दिन पहले वहाँ चले गए जहाँ हम सबको एक रोज़ जाना है। जो हमारे दीनी और सियासी और समाजी हलके हैं, ख़ास तौर पे दीनी हलकों में इस नुकसान को किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि दीनी हलकों में आम तौर पे और हमारे जो सियासी हलके हैं उनमें बहुत कम लोगों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नसीब होती है जितनी अमीरुल अज़ीम भाई को नसीब। ये बात बला शक व शुबा कही जा सकती है कि जो पजीराई या जितनी अकीदत अमीरुल अज़ीम के हिस्से में आई बहुत कम लोगों के हिस्से में आई। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसके पस मंज़र में क्या बात थी जी। कि लोगों ने अमीरुल अज़ीम को इस हद तक चाहा और इस हद तक अकीदत का इजहार किया। ये उनका वो बुलंद बाला किरदार था जो वो अखलास के साथ इस्लाम के लिए, तहरीक इस्लामी के लिए वक्फ रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी, शख्सी खूबी, उनकी बुर्दबारी, उनकी मिलनसारी, उनकी शगुफ्ता मिजाजी, उनकी मुस्कुराहट, उनकी जुरत, उनकी नज़रियाती पुख्तगी, और फिर दोस्तों के गमी खुशी में शरीक होना। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसकी वजह से वो तमाम हलकों के अंदर मकबूल थे। लेकिन ये राज उनकी मौत के बाद खुला
کیونکہ وہ زندگی بھر نام و نمود کے قطعی طور پر قائل نہیں تھے، لیکن اب پتہ چلا کہ جس قدر انہیں عقیدت ملی ہے شاید ہی کم لوگ ہوں گے جنہیں مرنے کے بعد تمام سیاسی، سماجی، دینی حلقوں کے اندر ان کی انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا اور ان کے لیے اپریشیشن کی گئی کہ انہوں نے زندگی بھر انتہائی اخلاص کے ساتھ ایک مقصد کے لیے زندگی گزاری۔ جی اچھا سر، ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جو انسان بھی مل رہا ہے، بے شمار لوگوں نے آرٹیکل ان کے رحلت پر لکھے، باتیں ہوئیں، تو ایک چیز کی بہت زیادہ چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ ہر کوئی تقریباً ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے بہت بڑے محسن تھے، کسی نہ کسی پر انہوں نے احسان کیا، چاہے وہ بندہ چھوٹا ہے بڑا ہے، احسان چھوٹا تھا بڑا تھا، وہ ایسے تھا جیسے یعنی کہ ایک ایسا امیر بھائی ایسے کنویں کی طرح تھے کہ جو بھی ان کے پاس آیا اس کو سیراب کیا انہوں نے۔ یعنی کہ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ارلی 90s میں، لیٹ 80s میں میں اس وقت 17 سال کا تھا، اور تو مجھے ایڈمیشن لینا تھا ہیلی کالج میں، لیکن ہیلی کالج میں کسی وجہ سے ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، آخری ڈیٹ آ گئی تو میں مایوس ہو کر میں نے 2-3 جگہوں پر اپلائی کیا ہوا تھا، اس کے اسپورٹس بیس پہ بھی، کور کریکولر ایکٹیویٹیز پر بھی، لیکن جس دن فیس جمع کروانی تھی اس دن میں لاہور میں نہیں تھا۔ اب میرا ان سے کوئی بظاہر بہت زیادہ کوئی پرانا تعلق نہیں تھا، ہمارے اور امیر بھائی کے ایک مشترکہ دوست تھے ایوب میر صاحب، تو میں جب مایوس ہو کر لاہور سے چلا گیا 2-4 دن کے لیے اسلام آباد، مری وغیرہ، کہ جی میرا ایڈمیشن تو ہونا نہیں، میں حیران رہ گیا۔ جب میں واپس آیا تو ایوب بھائی نے مجھے بتایا کہ یار آپ کا داخلہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو فیس جمع نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں امیر العظیم صاحب، MBA ڈپارٹمنٹ کے سینئر تھے ہمارے، تو انہوں نے فیس جمع کرا دی۔ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، انہوں نے کیوں جمع کرا دی؟ کہتے نہیں یار، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت دفعہ وہ بندہ آیا تو آج وہ نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کی فیس جمع کرا دیں، بعد میں وہ کر لیں گے۔ اب ایک بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں اور اس کی ہزاروں روپیہ فیس جمع کروا رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسے اس طرح کے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کے چھوٹے بڑے تمام احسانات ہر ایک پر کیے۔ اور پھر وہ گردوارے کی تعمیر کا واقعہ وہ بڑا مشہور ہوا کہ کس طرح ہمارے سکھ بھائیوں کی جو متبرک ترین جو جگہ ہے گردوارہ صاحب، تو اس کی تعمیر کے لیے اس زمانے میں لاکھوں روپیہ جمع کر دینا 2-4 گھنٹے کے اندر اندر، اور اپنے سکھ بھائیوں کو دے دینا اور ان کا زمین خریدنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اقلیت سے تعلق ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود ان کے جانے پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے جو گردوارے ہیں وہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت ہوئی ہے۔ یہ سر کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے۔ شہجر صاحب دیکھیے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ نام و نمود کے قائل نہیں ہوتے، ان کا کردار جو ہے وہ بولتا ہے۔ جی سر۔ دیکھیے، امیر العظیم زندگی میں کبھی بہت کم میڈیا پہ آئے، بہت کم جلسوں میں آئے، جی لیکن ہر شخص یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ میرے کام آئے۔ جی دراصل وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کا مقصد رضائے الہی تھا۔ کوئی بھی غریب ان کے پاس گیا، کوئی سائل گیا، کوئی مسئلہ لے کر گیا، وہ اپنے دوستوں ملنے والوں کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کے مسائل حل کریں۔ جی بالکل۔ اب ان کے انتقال کے بعد جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں بڑی حیران کن ہیں، اور ان کی شخصیت کو انتہائی بلند بالا کر کے پیش ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، جیسے ابھی آپ نے سکھوں کا ذکر کیا، اس طرح بھی 2-4 روز پہلے جاوید چودھری کا کالم آیا، تو وہ ایک معمولی سے اخبار میں لکھتا تھا، اسے پورے ملک میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن امیر العظیم نے انہیں میر شکیل الرحمان سے ملوایا جی ہاں۔ اور وہاں پر اس کا کالم شروع کروایا۔ جی اس کالم کے نتیجے کے اندر ایک تو اس کو مالی افزودگی ہو گئی، دوسرا وہ پوری دنیا کے اندر جانا پہچانا جانے لگا۔ جی بالکل۔ آج جو اس کا نام اور مقام نظر آ رہا ہے، اس کے پس منظر میں امیر العظیم کا ایک رول ہے۔ جی بے شک۔ تو امیر العظیم ان لوگوں میں سے تھے کہ جو کوشش کرتے تھے
کہ دوستوں، ملنے والوں کو، سائلوں کو ان کی زندگی کے اندر جو مسائل درپیش ہیں اس میں شریک ہوں، ان سے جو ممکن ہو سکتا تھا وہ تعاون کرتے تھے، جی اور یہی چیز ان کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی آئینہ دار ہے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کی خدمت کی، جس کے نتیجے کے اندر آج پوری قوم یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم ایک عظیم انسان سے محروم ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا حکیم صاحب، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ ان کے کام آتے ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی عقیدت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایفیلیشن نہیں ہوتی، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہم کام آتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ ایسے لوگوں کے بھی کام آنا جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی طور پہ 180 ڈگری کا فرق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کی۔ نجم سیٹھی صاحب نے خود اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے، اس لیے میں آپ کی اجازت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب خود بتاتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے نظریات کس طرح کے ہیں سیٹھی صاحب کے، یعنی کہ جماعت اسلامی سے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظریات ہیں۔ ان کا ایک رسالہ ہے فرائیڈے ٹائمز، ان کا میگزین ہے۔ اب جب کوئی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، پرانی بات ہے، اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ فرائیڈے ٹائمز پہ پابندی لگا دی کہ آپ نہیں چھاپ سکتے۔ اب ظاہر ہے پرچہ نکلنا بند ہو گیا۔ اب امیر العظیم صاحب کو پتہ چلا تو یہ اپنے جو کٹر نظریاتی مخالف جن کا نام نجم سیٹھی ہے ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ جناب بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو سیٹھی صاحب نے کہا کہ ہمارا تو آج کل یہی مسئلہ ہے کہ پرچہ نہیں چھپ رہا۔ تو آپ ذرا عظمت دیکھیے امیر العظیم بھائی کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا پرچہ چھپے گا، کیوں نہیں چھپے گا؟ کہاں سے چھپے گا جی؟ ہماری جماعت کی پریس سے چھپے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آپ کو تنگ نہیں کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، گورنمنٹ ہمیں تنگ نہیں کر سکتی، آئے تو صحیح پولیس، دیکھ لیں گے ہم۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ نجم سیٹھی صاحب نے ان کو دے دیا مواد، اور جو مواد تھا جو جیسا بھی تھا وہ سارے کا سارا چھپا، اور کافی دیر تک وہاں وہ جماعت کے پریس سے چھپتا رہا۔ اس سے زیادہ دیکھیں، آپ نے رواداری جو کی بات کیا کی ہے مثال شہر یار صاحب، ایسے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ امیر العظیم بنیادی طور پر ایک مجلسی آدمی تھے، جی اور ان کے حلقہ احباب کے اندر دائیں اور بائیں بازو دونوں قسم کے لوگ تھے، جی لیکن وہ مکالمے پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مکالمہ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ جی دیکھیے، اس کے اندر دائیں بائیں بازو کے تھے۔ ابھی اگلے دن وہ فرق سہیل گویندی کے پاس بھی گئے ہوئے تھے، حالانکہ فرق سہیل گویندی اور امیر العظیم کے نظریات مشرق اور مغرب کے برابر ہیں، جی بالکل ایسے ہی۔ لیکن اس کے باوجود دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور اس طرح مکالمے کا رستہ بنا۔ مکالمہ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اب دیکھیے، ان کے انتقال پر جو کالم آئے اس میں سہیل وڑیچ نے بھی خوبصورت کالم لکھا اور اپنے تعلقات بتائے کہ کس طرح جی امیر العظیم سے ان کے تعلقات تھے۔ اس طرح جاوید چودھری نے بھی لکھا، اور بڑے دوستوں نے بھی کالم لکھے۔ تو دراصل وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کا بنیادی مقصد رضائے الہی تھا، نام و نمود ہرگز نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر ایسے کوئی سے واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اور وہ دوستوں کا راز رکھنا جانتے تھے۔ یہ واقعات لوگوں نے بیان کیے کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا۔ جی بالکل۔ تو وہ جو بھی کرتے تھے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، اور وہ اس کو راز رکھتے تھے۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس کی نمائش ہو یا کسی کی تضحیق کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بلندی کردار کا نتیجہ ہے کہ آج سارے لوگ، ہاں ان کا تعلق دائیں بازو سے ہے، بائیں بازو سے ہے، دینی حلقوں سے ہے، سماجی حلقوں سے ہے، سیاسی حلقوں سے ہے، وہ سب انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جی اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک عظیم سیاستدان اور ایک پختہ نظریاتی شخصیت سے محروم ہوا ہے۔ اچھا سر، ان کا اخلاق اور ان کی عاجزی اور عوامی روابط کے حوالے سے کچھ ذاتی یادیں آپ کی ہوں، کیونکہ پیئر شپ کے وہ ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ دیکھیے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میرا ان سے تعلق طالب علمی کے دور میں ہوا، لیکن وہ
ایک رسمی سا تعلق تھا کہ کسی مجلس میں ملاقات ہوئی، سلام دعا حال احوال تک محدود تھا۔ ایک دہائی ہوئی کہ میں کنال ویو میں شفٹ ہو گیا، تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا ہمسائیگی کا تعلق بن گیا۔ جی جی مجھے یاد ہے کہ جب انہیں پتہ چلا تو وہ بطور خاص ملنے آئے۔ پھر وہ ان کے گھر کے اندر بھی نشستیں ہوتی تھیں، عید ملن کا پروگرام بھی ہوتا تھا، کوئی غیر ملکی بڑی اسلامی تحریک کی شخصیت آئی تو اس کا بھی وہ درس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے نشستیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس طرح ان سے ایک تعلق جو تھا پھر وہ بڑھتا گیا۔ اگر وہ دفتر سے جلدی فارغ ہو جاتے تو عمومی طور پر مسجد میں نماز پڑھتے اور عموماً ان سے روزانہ ہی ملاقات ہو جاتی، بلکہ نماز تراویح کے اندر تقریباً انہوں نے تراویح کی نماز کوئی بھی مس نہیں کی ہوگی، سب مسجد میں پڑھی۔ ان کی سب سے بڑی شخصیت کی خوبی عجز و انکساری تھی۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا وہ مسجد میں آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے ہوں، اپنی شخصیت کا روپ ڈالا ہو۔ وہ آئے بڑی خاموشی کے ساتھ، انہیں جہاں جگہ ملی، پیچھے ملی، سائڈ پہ ملی، انہوں نے نماز پڑھی اور دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے نکل گئے۔ تو ہم تو یہ شرف رہا، ہم نے اکثر و بیشتر نمازیں ان کے ساتھ پڑھی، تراویحیں ان کے ساتھ پڑھی اور ان سے خوب مذاق بھی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ یقیناً ایک بڑے آدمی تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عہدوں کی وجہ سے پروٹوکول لیا جائے، کیونکہ اصل انسان کا جو کردار ہوتا ہے وہی اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا۔ یہ عہدے تو آنی جانی چیزیں ہیں اور کردار ہی زندہ رہتا ہے۔ آج دیکھیے کہ امیر العظیم کا کردار پاکستان کی صحافت کے اندر کم لوگوں کو اس قدر مطلب ہے کہ جگہ ملی ہے جتنی امیر العظیم کو ملی، اور شاید ہی کسی مکتب فکر کا کوئی فرد ہوگا جس نے امیر العظیم کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش نہ کیا ہو جی اور یہ نہ کہا ہو کہ ان کی وجہ سے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور پاکستان ایک محب وطن پختہ نظریاتی شخص سے محروم ہوا ہے۔ جی ہاں، اور سر یہ آوازیں صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے آ رہی ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے موجود تھے۔ پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق جو کہ زمانہ طالب علمی میں ان کے ظاہر ہے بہت سخت حریف رہے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت میسیج دیا اور وہ خود گئے اور انہوں نے دل کھول کر انہیں خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ٹھیک ہے ہمارے مخالف تھے اس زمانے میں، لیکن بہرحال وہ بطور انسان بہت بڑے انسان تھے۔ تو سر یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک جو کٹر مخالف جو ہیں اس زمانے کے، جب کہ بہت زیادہ پولرائزیشن تھی سیاست میں، اس وقت کے مخالفین جو ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے جس زمانے میں امیر العظیم سیاست میں آئے، ان کی سیاست کا آغاز بھی بڑا عجیب قسم کا ہے کہ بنیادی طور پر وہ لاہوریے تھے، اسلام پورے کے رہنے والے۔ جی ان کے والد محترم جو تھے فضل عظیم صاحب، وہ اردو ڈائجسٹ کے اندر ایڈمن کی ایگزیکٹو ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے۔ وہاں اسکول میں پڑھے، اسلامیہ کالج سول لائنز گئے اور وہاں جمعیت سے یہ متعارف ہوئے، اگرچہ جمعیت انہیں ورثے میں ملی تھی کہ ان کے والد صاحب بھی نظریاتی اور تحریکی آدمی تھے۔ جی وہاں سے پھر لاہور کے ذمہ دار بنے۔ اس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی آ گئے جہاں انہوں نے ایم بی اے بھی کیا اور پولیٹیکل سائنس کے اندر ایم اے بھی کیا۔ اس دوران انہیں اسلامی جمعیت طلباء نے اسٹوڈنٹس یونین کے لیے پریزیڈنٹ نامزد کیا اور وہ اس عہدے پر الیکشن کے بعد کامیاب و کامران بھی ہوئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیر العظیم اس صدارت کا تسلسل تھے جس میں حافظ ادریس، جوید ہاشمی، فرید پراچا، عبدالشکور، جی مسعود اختر، ملک احمد جاوید اور اس کے بعد امیر العظیم بنے۔ امیر العظیم جب صدر یونین بنے تو یہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا دور تھا، اگرچہ اس وقت جماعت کے امیر میاں طفیل محمد صاحب جنرل ضیاء الحق کے قریب سمجھے جاتے تھے اور ان کے معاون بھی،
لیکن ضیاء الحق نے اس کے باوجود طلباء یونینوں پر پابندی عائد کر دی تو امیر العظیم نے طلباء تحریک کی قیادت کی، کراچی سے پشاور تک جلسے کیے اور یہ کوشش کی کہ یونینوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر امیر العظیم کو گرفتار کر لیا گیا، بلکہ ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ اسی زمانے کے اندر جب ڈکٹیٹر ضیاء الحق لاہور آئے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ امیر العظیم پر اس طرح تشدد ہوا ہے، تو ضیاء الحق نے کہا کوئی امیر العظیم ہو یا امیر الاعظم، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ جی حکیم صاحب بہت یہ شکریہ۔ ایک اخبار نے باقاعدہ سرخی بھی لگائی، جی ہاں بالکل ایسے۔ لیکن امیر العظیم کے پایہ استحکامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، جی بے شک۔ چونکہ وہ ایک نظریاتی شخص تھے، انہوں نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ جی وہ جیل کے اندر تھے کہ وہ جمعیت جس کے وہ ایک علاقائی یونٹ کے ناظم تھے، پھر یونیورسٹی کی یونین کے صدر بنے تو پورے ملک سے جمعیت کے ارکان نے انہیں اپنا سربراہ منتخب کر دیا۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا حکیم صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ طلبہ یونین کے صدر منتخب ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے حلف جو اٹھایا تھا وہ بھی انہوں نے اٹھایا تھا جیل کے دوران ہی، جیل میں تھے غالباً۔ یہاں میں اس بات کی تصحیح کر دوں کہ انہوں نے یونین کا صدر کے نہیں، انہوں نے ایز اے اسلامی جمعیت کے ناظم اعلیٰ سربراہ کی حیثیت سے جو حلف اٹھایا وہ جیل کے اندر وہ جیل اٹھایا، کے اندر تھا۔ اور وہ ایک نہیں 2 بار اسلامی جمعیت کے سربراہ ہوئے۔ اور جب وہ تعلیم سے فارغ ہوئے تو ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ یونین کا صدر تو بڑی بات ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی کا، لوگ مقبول جماعتوں میں جا کر وزارت یا ممبر اسمبلی یا کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن امیر العظیم نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بلکہ فارغ ہوتے ہی جماعت اسلامی کو جوائن کر دیا، اور اس کے بعد وہ لاہور جماعت کے بھی سیکٹری رہے، امیر رہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مرکز کے سیکٹری اطلاعات بنے، اور 2019 کے اندر وہ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل بنے۔ جماعت کے جتنے بھی عمرا رہے، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، سید منور حسن، سراج الحق، ان سب کے ساتھ انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی۔ انہیں جو پہلی ذمہ داری ملی مرکز کے اندر وہ سیکرٹری اطلاعات کی تھی۔ سیکرٹری اطلاعات جو ہوتا ہے وہ تمام میڈیا سے بھی رابطے میں رہتا ہے، جی تمام شخصیات سے بھی رابطے میں رہتا ہے، تو ان کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے میڈیا کے اندر بڑے اچھے تعلقات بنا رکھے تھے۔ جی تمام لوگ، ہاں ان کا تعلق دائیں بازو سے تھا، بائیں بازو سے تھا، سب ان کا احترام کرتے، اور وہ ان سب کی نشستیں عمرائے جماعت اور دوسرے اکابرین سے کراتے رہتے تاکہ مکالمے کا فروغ ہو اور تحریک اسلامی کا پیغام زیادہ آسان انداز میں آگے بڑھ سکے۔ جی اچھا سر، ان کی زندگی کے ویسے بہت سارے پہلو ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ کون سا پہلو خاص طور پہ نوجوان نسل کو اس پہ توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات جو ہے کہ یہ جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی اہم ذمہ داری پر کوئی شخص فائز ہو جی جی تو اس کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کا آئینہ دار ہو، وہ خوش مزاج ہو، اور کیونکہ اس طریقے سے وہ اپنے پیغام کو مزید جلدی سے آگے بڑھا سکتا ہے اور اس کا مشن اور تحریک بھی زیادہ مقبول ہو سکتی ہے۔ جی امیر العظیم میں یہ خوبی تھی کہ ہر وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا تو وہ تھکے ہوئے تھے یا وہ سٹپٹا رہے تھے، ہمیشہ خدمت خلق کے لیے تیار رہتے، شگفتگی ان کا مزاج تھا، دیانت و امانت کا وہ مجسمہ تھے، اور صبح صادق کی روشنیوں سے لے کر رات گئے کی تاریکیوں تک وہ اپنے مشن کے لیے مسلسل متحرک رہتے، اور یہی ان کی خوبی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کا بھی یہ ارشاد ہے
کہ ایک مومن کے لیے اخلاق حسنہ ہی بہترین صفت ہے، یعنی اس کی صفات میں سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے امیر العظیم پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ اخلاق حسنہ پر عامل تھے، وہ خوش مزاج تھے، وہ دوسرے نقطہ نظر کو بھی سنتے تھے، جی چونکہ وہ مجلسی قسم کے آدمی تھے تو وہ اپنی بات بھی کرتے لیکن پہلے دوسرے کی بات کو مکمل کرنے کا موقع دیتے، جی بالکل اور اس کے بعد خوبصورتی سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے۔ ان کا مقصد تھا کہ معاشرے کے اندر انتہا پسندی، متشدد رویے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے میل ملاقات اور اسی مکالمے کے ذریعے ہم اپنی دعوت کو آگے بڑھا سکتے جی ہیں۔ ہم نے ان کے گھر پر بڑی نشستیں کی، بڑی ان سے باتیں ہوتی تھیں، تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ کئی جگہ جماعت کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھے، ان کی ایک اپنی بھی آزادانہ رائے تھی، لیکن وہ اطاعت نظم اور اطاعت امیر کے قائل تھے، یعنی وہ جب ایک بات طے پا گئی تو پھر وہ جماعت کی پالیسی کو اپنی پالیسی قرار دیتے۔ البتہ دوستوں کے اندر وہ تبادلہ خیال ضرور کرتے تھے کہ بھائی یہ بات اس طرح یا اس طرح ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر العظیم کی ایک بڑی خوبی ان میں محبت اور دوستی بنانے کی صلاحیت بہت خوب تھی، یعنی وہ دوستوں کے غمی خوشی میں بھی شریک جی ہوتے، اور جو کوئی بندہ ایک بار ان سے ملا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا، بالکل یہ تو ہے۔ یعنی مقناطیسی جی شخصیت تھے جی بے کہ شک۔ جو بندہ ان سے ملا، جی جی دیکھیے زندگی بھر وہ بہت کم انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی واقعہ بھی نہیں سنایا، لیکن اب ان کے بعد ان کے دوست ان کے واقعات سنا رہے ہیں تو وہ اس قدر ہے کہ اس سے ایک کتاب نہیں کئی کتابیں بن سکتی ہیں، جی بالکل اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم شخصیت تھے، جیسا کہ شامی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ امیر بھی تھے اور عظیم بھی تھے۔ بے شک بے شک۔ اچھا سر، آج کی جو قیادت ہے وہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کے انداز قیادت سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چھلانگ لگاتے ہیں، اور جس طرح سے آپس میں سر پھٹول ہوتی رہتی ہے، اور جس طرح سے کوئی کسی طرح کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ تو امیر بھائی نے جس طرح سے زندگی گزاری کہ ایک جماعت میں رہتے ہوئے ایک جماعتی سیاست میں رہے وہ، لیکن اس کے باوجود برداشت کو، مکالمے کو، جس طرح سے اتحاد کو فروغ دیا، تو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کس طرح سے کیا سیکھنا چاہیے ان سے؟ اصل میں دیکھیں، جمہوریت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سیاسی کارکن مل کر ایک جماعت تشکیل دیتے ہیں، جی پھر ان میں سے وہ عہدیداران کا انتخاب کرتے ہیں، اور عموماً پروسیس ہوتا ہے کہ آدمی کارکن بنتا ہے، مقامی تنظیم میں کام کرتا ہے، اگر اس میں صلاحیتیں ہوں گی تو وہ صوبائی پھر مرکزی عہدوں پہ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جماعتیں نہیں بلکہ یہ بادشاہی طرز کی آمریت ہے، خاندانی جماعتیں ہیں، لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے اس سے اختلاف کرنے والے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس کے اندر جینون جمہوریت ہے، جی بے شک یعنی ایک بندہ کارکن کے طور پر جماعت میں آتا ہے تو اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ آہستہ آہستہ آگے پہنچ جائے گا، لوگ اسے اپنا امیر بنا لیں گے، وہ اگر مقامی امیر ہے تو پھر وہ ڈسٹرکٹ، صوبے کا، مرکز کا۔ دیکھیے امیر العظیم جب آئے تو وہ اسلامی جمعیت طلباء کے ایک چھوٹے سے اپنے کالج کے یونٹ کے ناظم تھے، پھر وہ لاہور جمعیت کے ذمہ دار بنے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پورے ملک کی جمعیت کے سربراہ بنے، اور پھر جب وہ جماعت اسلامی میں آئے تو اس وقت بھی انہوں نے پروسیس طے کیا، وہ جماعت لاہور کے سیکرٹری جنرل امیر رہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مرکز میں گئے۔ تو وہ جمہوریت میں تو پوری دنیا کے اندر یہی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو جمہوریت نام کی ہے، یہاں تو جماعتیں خاندانی ہیں، کہیں بھائی ہے، بھتیجی ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسی ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے یہ سیٹیں مخصوص ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جمہوریت ڈیولپ نہ ہونے کی بنیادی وجہ جماعتوں کے اندر جمہوریت کا نہ ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیے
کہ اس وقت پاکستان کے اندر دو بڑی جماعتیں اتحادی ہیں اور وہ مشترکہ طور پر حکومت کر رہی ہیں. کیا ان جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی ہے؟ کوئی بندہ مان سکتا ہے؟ اور سر دیکھیں سب سے آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کا جانشین پہلے سے تیار ہو گیا بلاول کے آگے بھی آصفہ تیار ہو رہی ہے. میاں صاحب گئے، ان کا چھوٹا بھائی ان کا بیٹا بھی ہے، ان کی بھتیجی پنجاب کی چیف منسٹر ہے، ان کا سمدھی پورے ملک کا نائب وزیر اعظم ہے، بانجے کوئی وزیر ہے، کوئی ایم پی ہے. اور سر سب تو سے بڑی جمہوریت کہاں ہوگی؟ اور سر جماعت کی دیکھیں سب سے جمہوریت تو اگر نظر آتی ہے تو جماعت اسلامی میں جی مطلب ایک ورکر جی ہے. ہاں دیکھیں کہاں سے قاضی حسین احمد پشاور سے اٹھتے ہیں اور انہیں امیر جماعت منتخب کر لیا جی جاتا ہے. سید منور حسن کراچی سے ہیں، انہیں امیر جماعت. سراج جی الحق کہاں پشاور دیر کی پہاڑیوں میں، جی تو وہاں انہیں امیر جماعت. اس طرح حافظ نعیم الرحمان جی صاحب. تو مطلب جماعتوں کے اندر اس طرح ہو تو نئی قیادت بھی سامنے آئے گی اور کام کرنے والوں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا. اور سر یہ تمام جماعتوں کے اندر اسی طرح ہونا جی چاہیے. اور سر یہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں کہ جماعت اسلامی غالباً یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جہاں پر کوئی بندہ اپنے آپ کو قیادت کے منصب کے لیے پیش نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے نا سر؟ سر یہ تو ایک یہ اسلامی طریقہ بہت کار بڑی ہے، بات ہے. چونکہ اسلام کے اندر کوئی بندہ خود کو پیش نہیں کرتا جی بلکہ دوسرے پیش کریں. لیکن جی چونکہ بالکل ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے تو جمہوریت میں بھی چاہیے کہ نیچے کے لیول پہ ورکر کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو میرٹ کی بیس کے جی اوپر میرٹ کے آگے بیس لایا پہ. ہاں جائے. جی یہ نہیں کہ جماعتیں اوپر سے بنے خاندانی جی ہوں جی اور جی جی عام آدمی جو جی کام جی کرے بالکل. اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے. جی دیکھیے ہم جب سے پیدا ہوئے ہم 85 سے دیکھ رہے ہیں کہ آج 40 سال گزر چکے، ہم انہی خاندانوں کو حکمران دیکھ رہے ہیں. جی جی اور آج کہا جاتا ہے کہ جی ملک ترقی نہیں کر سکا، سسٹم کولیپس ہو گیا. بھائی کولیپس کیوں ہوا، اس کا ذمہ دار جی. کون ہے؟ اچھا سر اس میں کوئی دو رائے تو ہے کوئی اچھا نہیں. سر ہم سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. آپ کی کوئی ایسی ملاقات، کوئی ایسا یادگار واقعہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے امیر العظیم صاحب کے ساتھ یادوں کی ایک وسیع مالا ہے. ان کے ساتھ ایک نشست نہیں بے شمار نشستیں ہوئیں، ملاقاتیں بھی رہیں. بلکہ میں ان کی عظمت کا واقعہ سناتا ہوں کہ اس سال دسمبر کے اندر میرے والد کی برسی کے حوالے سے ظفر علی فاؤنڈیشن میں پروگرام تھا، تو میں نے اس کا ایک رسمی سا دعوت نامہ واٹس ایپ کے ذریعے ان کو بھیج دیا اچھا اور ان کا نام مقررین میں بھی نہیں تھا. ان کی بڑائی دیکھیے کہ این ٹائم کے اوپر جلسے کے شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے وہ تشریف لے آئے. خیر وہ میرے مہربان بھی تھے، ہمسائے بھی تھے. ہم نے پورے انہیں احترام دیا اور سٹیج پر بٹھایا اور انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا. یہ ان کی انسان دوستی، ہمسائیگی کا تعلق، اور اس ہمسائیگی کا ذکر انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کیا. اس کے علاوہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ کنال ویو سوسائٹی میں وہ رہتے تھے. کبھی انہوں نے اس بات کو نہیں لیا تھا کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ کنال ویو کے لوگ جو ہیں یہ میرے محلے دار ہیں، یہاں سیاست کی کوئی بات نہیں ہوگی. جی تو پچھلے دنوں الیکشن ہوئے، ان کے بڑے بھائی نے نور العظیم صاحب نے وہاں ہماری سوسائٹی میں الیکشن کنٹیسٹ کیا. تو جماعت کے ہمارے وہاں جو ذمہ داران ہیں ان میں سے ایک کے بھائی بھی دوسرے پینل سے امیدوار تھے. تو انہوں نے کسی سے نہیں کہا جماعت والوں سے کہ بھائی آپ میرے بھائی کو ووٹ دیں یا کس کو ووٹ دیں. یہ ان کے اعلیٰ کردار کی ایک شاندار مثال ہے. اچھا سر آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی، اس کا کوئی حوال بتائیے امیر ہمیں. العظیم صاحب کو یہ جو تکلیف تھی گلے کے اندر، ہم تھائرائڈ گلینڈ کے بھی تھی اور ساتھ انہیں کینسر کی بھی تھی، اور یہ تقریباً 19 سال سے تھی. ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی مرض کا ذکر بالکل نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مسکرا دیتے تھے. تو کوئی چند ہفتے پہلے یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی تو معالجین نے انہیں مشورہ دیا کہ اب آپ کے لیے ایک کیمو ضروری ہو چکی ہے. انہوں نے
कीमो का अमल शुरू कराया। तो इसके बाद अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब फौत हो गए, उर्दू राइडर्स वाले। तो मैं उनके जनाजे में गया जामिया शरफिया में। तो वहाँ मैंने देखा कि अमीरुल अज़ीम साहब आ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनसे मिला। मैंने कहा अमीर साहब, आप तो कीमो के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और आप इतनी तकलीफ़ में क्यों आ गए हैं? वो अपना हस्ब रवायत मुस्कराए, कह लगे भाई यहाँ आना ज़रूरी था। उसकी वजह शायद ये भी थी कि अमीर साहब के वालिद भी अल्ताफ़ कुरैशी साहब के साथ उर्दू राइडर्स में शरीक कार थे। मतलब ये उनके आला किरदार के कि उन्होंने जी। अपने वालिद के तल्लुक़ को भी निभाने के लिए इतनी तकलीफ़ के बावजूद वो उनके जनाजे में पहुँचे। उसके चंद दिनों के बाद पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उन्हें मंसूरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ भी मैं उनकी तीमारदारी के लिए गया। वहाँ से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, फिर उन्हें कैंसर केयर हॉस्पिटल ले गए। शायद उन्होंने जवाब दे दिया तो उसके बाद घर ले आए। उनके इंतकाल से कुछ 4-5 रोज़ पहले मेरे एक दोस्त प्रोफेसर साबर अली शाह साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए। उनका तल्लक जमात से भी था। तो मुझे कहने लगे अमीरुल अज़ीम साहब की भी तीमारदारी करनी है। तो मैंने कहा चलें। हम घर से निकले, साथ ही उनका घर था। हम चले गए। नूरुल अज़ीम साहब ने हमें देखा। उन कम लोगों को मुलाकात कराते थे, लेकिन हमें उन्होंने अंदर जाने दिया। हम गए, अमीरुल अज़ीम साहब लेटे हुए थे। उनकी हंसली की जो हड्डी है ना, और ये जो बाजू को उठाती है, ये कैंसर की वजह से खाई जा चुकी थी और वो लेटे हुए थे और वो पांसा नहीं पलट सकते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो उनकी रवायती उसी तरह मुस्कुराहट थी। वो हमें देख के मुस्कुराए, हाथ भी आगे किया, हाल वाल पूछा, हकीम साहब क्या हाल है। हम 2 से 4 मिनट उनके पास खड़े हुए तो हमने महसूस किया कि हमें मरीज़ को आराम का ज़्यादा मौका देना चाहिए और हमें चले आना चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए, लेटे हुए, मुस्करा रहे हैं, हाथ मिलाया, बातें की। मतलब उन्होंने कभी अपनी बीमारी को अपने मिशन के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। इस तकलीफ़ के बावजूद ना किसी से ज़िक्र किया, और इसके बावजूद जो उन्हें मिशन और ज़िम्मेदारी थी वो उसको पूरी तरह जी। निभाते रहे। क्योंकि वो जानते थे कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक होना है। इसलिए उन्होंने बीमारी को कभी अपने ऊपर न सवार होने दिया और ना अपने मिशन और अपने काम के रास्ते में उसे रुकावट बनने दिया। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अमीरुल अज़ीम इस्तिकामत का पहाड़ थे, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कि बला शक वो एक अजीम इंसान थे। अरे सर, जैसे आपने फरमाया अपनी आखिरी मुलाकात के हवाले से, तो 9 जुलाई को मैं ख़ुद हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था। तो मेरी नूर भाई से बात हुई। उनकी कॉल आई कि जी कहाँ पर हैं। तो मैंने बताया किस तरह से अपेंडिक्स के ऑपरेशन के सिलसिले में बिज़ी हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन अमीर भाई से मेरी बात करवाई। और अमीर भाई की सिचुएशन जैसे आप बता रहे हैं कितनी नाजुक थी उस वक्त, कोई लेकिन शक इसके बावजूद जिस खंदा पेशानी से उन्होंने बात की मुझसे, और मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, आप कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, 2-4 दिन में आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और मैं उनको दुआएं दे रहा था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कब मिलना है, दोबारा कब मुलाकात होगी, क्या होना है। कोई शक नहीं। अच्छा सर, ये आखिर पे हमें ये बताइए कि अमीर साहब तो अल्लाह के हुजूर पेश हो गए, उनके मिशन को और उनकी जो मुस्बत अक़दार थी उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे माशरे को और हमारे तालीमी इदारों को किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि तालीमी इदारों से ख़ास तौर पे उनका एक ताल्लुक़ था। और इसके साथ ही मैं ये बात करूँगा कि आपने यूनियन का ज़िक्र किया, तो मैं ख़ुद जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रहा, जमीयत में भी रहे, और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं MPA डिपार्टमेंट से फ़ारिग तहसील हूँ। तो हम ये देखते हैं कि हमारे ज़माने में जो यूनियन का सदर होता था, तो वो बड़े बड़े दूर से लोग देखते थे कि यार ये वो यूनियन का सदर जा रहा है, तो हम ये समझते थे बड़ा कोई टेरर किस्म की चीज़ होगी। लेकिन अमीरुल अज़ीम भाई के बारे में अक्सर लोग जो उनके वक्त में उनके साथ थे,
وہ کہتے جی ہمیں تو ہومیوپیتھک قسم کے بندے لگتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کسی یونین کا صدر ہے، کیونکہ ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کہ یونین کا صدر بہت ٹیرر ہوگا، بہت خونخوار قسم کا، سخت جان قسم کا، اور یہ بالکل عام سے بندے اور ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے والے۔ تو سر یہ جو مثبت اقدار ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے معاشرے کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو امیر صاحب پر کتابیں آئی رہی ہیں، کچھ لوگ مرتب یہ کر سر رہے ہیں۔ ایک منٹ میں ہم نے نا، یہ ایک منٹ ہے بس ہمارے پاس۔ جی سر۔ امیر العظیم صاحب کی شخصیت پر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے کل ہی پڑھا کہ الخدمت والے بھی کتاب شائع کر رہے ہیں۔ مجھے عبدالستار عاصم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ بھی کتاب مرتب کر رہے ہیں۔ اچھا۔ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں وہ اپنی ہیروز کو نئی نسلوں سے تعارف کرواتے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، جی، کیونکہ انہی کو نئی نسل جو ہے فالو کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اشخاص جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی صبح اور راتیں اسلام اور پاکستان کے لیے وقف رہیں، جن کا ہر سانس مسلسل رضائے الہی کے لیے وقف رہا، ہمیں ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر لٹریچر کی اشاعت کی جائے اور نسل نو کو پڑھایا جائے، کیونکہ زندہ اقوام اپنے ہیروز کو یاد کرتی ہیں، اور ایسے افراد جو ملک و ملت کے لیے وقف رہتے ہیں ان کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی اور دوسرے ان کی برادر تنظیمیں بھی اور محب وطن پاکستانی ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لٹریچر چھاپیں، تاکہ نوجوانوں کو امیر العظیم کی زندگی سے آگاہی ہو جی بالکل، اور وہ اس سے رہنمائی بھی لیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے امیر بھائی کے بارے میں بہت ساری یادیں تازہ کیں۔ ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے امیر العظیم بھائی کا تذکرہ کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ تو آخر پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، چند الفاظ، کہ امیر بھائی آپ ہم سے تو جدا ہو گئے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ اس وقت آپ جنت الفردوس میں ہیں، اور وہاں پر آپ کو اپنے سالار اعلیٰ سید مودودی کی میت حاصل ہے، اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو عزم و ہمت کا استعارہ قاضی حسین احمد صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور تقویٰ کا پہاڑ پروفیسر منور حسن صاحب کا ساتھ بھی آپ کو میسر ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے جو بہت عزیز دوست عبدالغفار عزیز، جن کے جانے پر آپ بے حد پریشان تھے، وہ بھی کینسر سے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو گئے۔ اور اسی طرح سے وہ دھاڑتا ہوا شعر جس کو آپ کہتے تھے، حافظ سلمان بٹ، یہ سب دوست آپ کے ساتھ ہیں اس وقت۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری آپ سے جدائی جو ہے وہ وقتی ہے۔ حکیم صاحب ایسے ہی ہے، ہم سب لوگ اپنی باری آنے پر ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ آ ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔